बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आज हफ्ते का दिन और हफ्ते का दिन होता है सवाल जवाब के लिए। आपके सवालात जो आते हैं हमारे पास ईमेल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, SMS के ज़रिए, और कुछ सवालात हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की सड़कों पर खड़े होकर, जिन्हें हम कहते हैं वीडियो क्वेश्चंस। वो रखते हैं हम मुफ्ती साहब की खिदमत में और मुफ्ती साहब जवाबात देते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन व हज़रात, सवाल ही आधा इल्म होता है। अलमिया ये है कि हम सवाल उठाना भूलते जा रहे हैं। सवाल क्या करता है? सवाल हमारी इल्मी कमी को दूर करता है। हमारी इल्मी जुस्तजू नजर आती है हमारे सवाल में कि हम क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, और हमारे अंदर जो एक कोई इबाम, कोई तशनगी, उसे हम दूर किस तरह करना चाहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमद बारी ताला होती है, फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समातें। हम सब अपनी समातों को मुनव्वर करते हैं और प्रोग्राम का इख्तिताम होता है कलाम इकबाल पर। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुमताज़ आलिम दीन, सब आपसे वाकिफ़, कई किताबों के मुसन्निफ़, साहिब निगाह, साहिब बसीरत। ख़वातीन व हज़रात, दारुल उलूम कराची से फारिग़ तहसील, जामिया सुफ़ा के मोहतमिम। रोज़नामा दुनिया में हर जुमे को आपका एक खुसूसी कॉलम शाये होता है, आपके मसाइल और उनका हल। जो सवालात आते हैं आपके अखबार में, रोज़नामा दुनिया में खुतूत जो पहुँचते हैं, उनके जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर जुमे को मुफ्ती साहब अता करते हैं। और ख़वातीन व हज़रात, आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मोहम्मद असद अय्यूब साहब। सब आपसे वाकिफ़ हैं ख़वातीन व हज़रात, इस मुल्क का बहुत मुमताज़, महबूब और मकबूल नाम। जब भी हम नात सुनते हैं, हमद बारी ताला सुनते हैं, कलाम इकबाल सुनते हैं, तो हम इनके मज़ीद मोतरिफ़ हो जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह बकरा आयत नंबर 285, 285। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनून। माशाअल्लाह। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बकरा आयत नंबर 285। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिदायत पर ईमान लाए हैं जो उनके रब की जानिब से उन पर नाजिल हुई है। और जो लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया है। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं, और इनका कौल है
کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ آپ کے سوالات جو میرے پاس آئے ہیں ای میل کی صورت میں، ایس ایم ایس کی صورت میں، ٹیلی فون کی صورت میں حمد باری تعالیٰ کے لیے گزارش کروں گا محترم محمد اسد ایوب صاحب سے. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دیکھا مجھ کو. اللہ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال یہ شہر دیکھا ہم کو. ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے. اللہ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در اسباب میسر ہوں ایسے. اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے ہم، اللہ کرم اللہ کرم.
سبحان اللہ جزاک اللہ سر ایوب واہ 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 مفتی صاحب پہلا سوال شیخ صاحب کا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم سائنسی ایجادات کو بروئے کار لاتے ہوئے سال بھر کا قمری کیلنڈر ترتیب دے لیں اپنے لیے امت کی سطح پر تاکہ ہم ایک دن عید اور ایک دن رمضان یہ تمام معاملات جو کنفیوژنز ہوتے ہیں یہ دور ہو جائیں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد سال بھر کا قمری کیلنڈر اس طرح سے تیار کر لینا کہ اس میں ایام کو اور خاص طور پر عبادات اور مناسک کے جو ایام ہیں ان کو قطعیت اور حتمیت کی شکل دے دی جائے یہ شرعاً ممکن نہیں ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ تم روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر چاند کی رؤیت لفظ رؤیت استعمال فرمایا جیسا کہ ہم رؤیت حلال کہتے ہیں عام طور پر اسی طریقے سے وافطروا لرؤیتہ عید الفطر مناؤ چاند کو دیکھ کر تو پتہ یہ چلا کہ یہ جتنے مناسک ہیں چاہے وہ عرفے کا معاملہ ہو قربانی یعنی عید الاضحیٰ کا معاملہ ہو عید الفطر کا معاملہ ہو یا اسی طریقے سے رمضان کا شروع کرنے کا معاملہ ہو تو یہ چاند کی رؤیت پر ہے البتہ یہ ذہن میں رکھیے تعمیر تو نہیں ہو سکتی سائنسی ایجادات سے تائید ضرور ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی علاقے کے اندر یہ کہا جائے کہ یہاں آج چاند نظر نہیں آیا ادھر سے سائنس بھی یہ بول رہی ہے کہ اس علاقے کے اندر چاند کی تخلیق ہی ابھی نہیں ہوئی ہے تو اب یہ دو چیزیں مل گئی ہیں لیکن اگر اس کو الٹا کر لیتے ہیں سائنس کہہ رہی ہے کہ چاند ہو گیا اور رؤیت بصری اسے ممکن ہی نہیں ہے کیا کیا جائے تو نہیں ہوگا رؤیت بصری پر دار و مدار رکھا جائے گا حالانکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے مشینیں کہہ رہی ہیں آلات کہہ رہے ہیں کہ چاند ہو گیا چاند کی پیدائش ہو گئی لیکن آپ پھر آ جائیے اس سوال کے جواب میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ حساب کے مطابق اگر ہو گیا یہ نہیں فرمایا کہ حقیقت میں چاند ہو گیا یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لرؤیتہ آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا پتہ چلا اصل دار و مدار ہے آنکھوں سے دیکھنا تو اگر آنکھوں سے دیکھنے کا اور اس کا ایک پروسیس ہے جو خود احادیث کے اندر بیان ہوا تمام فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس کی باقاعدہ شہادت آ کر پیش کی جائے کچھ گواہ ہوں جو آ کر کے یہ بتائیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور ہم اس کی شہادت پیش کرتے ہیں وہ شہادت کون قبول کرے گا اس کے لیے بھی ایک اتھارٹی ہونی چاہیے قاضی ہونا چاہیے یہ حکومت وقت کی طرف سے کوئی باقاعدہ محکمہ مقرر ہونا چاہیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر رؤیت ہو رؤیت کی شہادت ہو اس کے اوپر دار و مدار رکھا جائے گا سائنسی حساب کتاب یا ٹیکنالوجی کے معاملے پر کم از کم دار و مدار نہیں رکھا جا سکتا تائید ضرور ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے اس کے واضح کر دی یہ بات کہ سائنسی ایجادات سے تائید تو کی جا سکتی ہے لی جا سکتی ہے مدد تو لی جا سکتی ہے لیکن جو سائنسی ایجادات کہہ رہی ہیں ان پر منوعاً عمل نہیں کیا جا سکتا یہ خلاف دین ہے جی بالکل ٹھیک ہے آپ لیکن اب میرا ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں کیا یہ معاملہ اجتہادی نوعیت کا نہیں ہے دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں یہاں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں اجتہاد کی یہاں ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ 1000 سال کے بعد کب عید ہوگی آلات آج مجھے بتا رہے ہیں امت کو یکجا دیکھنا چاہتے ہیں ہم خاص طور پر آپ اور ہم جانتے ہیں پاکستان میں تو معاملات اللہ کا شکر ہے کہ وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ختم ہو گئے اب ہم ایک عید بنا رہے ہیں لندن میں کیا ہوتا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے بھائی کا روزہ ہے اور بہن کے گھر پر عید ہو رہی ہے تو اس کو یکجا کرنے کے لیے معلوم یہ ہو جائے کہ صاحب سائنس سے یہ بتا دیا مطلع ابر آلود ہے انسان کی آنکھ کے لیے ممکن نہیں ہے چاند کو دیکھنا میری مشین مجھے بتا رہی ہے تو میں کیوں نہیں مانوں یہ بات کیا یہ خلاف دین ہو جائے گی بات نہیں میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں پہلے سے اس بات کا آپ کے لیے فیصلہ اور آپ کے لیے پہلے سے حضرات فقہاء کرام کی قرآن و حدیث کی روشنی میں مستنبط شدہ ایک رائے موجود ہے اور وہ ہے اختلاف مطالعے کا اعتبار کیا جائے گا یا اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا آپ کا مسئلہ ان فقہاء کرام کی آراء سے حل ہو رہا ہے
اور آپ جو یہ چاہتے ہیں کہ ساری جگہ پر ایک ہی چاند کی رؤیت پر دار و مدار رکھ لیا جائے، جیسا کہ اگر آپ سعودی عرب کو دار و مدار بنا لیتے ہیں تو یہ ممکن ہے، اور اس کی ایک رائے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت موجود ہے۔ میں ایک آپ کو اہم نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انیق صاحب، مسئلہ کیا ہے، ہمارے حکمرانوں کو شریعت اسلامیہ نے غیر معمولی اختیارات دیے ہیں، اچھا، ایسے غیر معمولی اختیارات دیے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مثلا حکم الحاکم رافع للخلاف، یہ ایک مسلمہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر ایک معاملہ اور مسئلہ ہے، اس میں 4 اماموں کی، 5 اماموں کی، 3 افراد کی، 4 شخصیات کی جو کہ ائمہ ہیں، ان ائمہ کی مختلف آراء ہیں، ڈیفرنس آف اوپینین ہے، اگر حاکم وقت اس میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دے دے وہ قانون شریعت بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں خود اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ آپ یہ کام کریں اختلاف مطالعے کے سلسلے میں کہ کسی ایک ملک کو دار و مدار بنا لیں، جیسا کہ سعودی عرب کو بنا لیں، اور ساری دنیا کو اس کے مطابق لے آئیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے موجود ہے۔ جب یہ رائے موجود ہے، اس رائے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہم تو خود یہ کہتے ہیں اگر ہمارے ائمۃ المسلمین یعنی حکام مسلمین اس رائے کو قانون کا درجہ دے دیں تو مسئلہ آج ہی حل ہو جائے گا۔ تو علیحدہ سے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو معاملہ آپ کو خود باقاعدہ ائمہ کی آراء سے مسئلے کا حل شدہ فیصلہ مل رہا ہے، آپ اس کے مطابق کر لیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے حکام اس کو عمل پیرا نہیں ہوتے۔ لیکن مفتی صاحب یہ تو اگلی بات ہے نا، آپ نے یہ بات بہت اہم بات آپ نے فرمائی، معاملہ کلیئر ہو گیا، لیکن سعودی عرب اگر ہم مرکز بنا لیتے ہیں سعودیہ کو، جو کہ بنانا چاہیے، ہم یہ بھی کہیں گے وہاں بھی رؤیت بصری کا تو مسئلہ رہے گا نا۔ جی ہاں، سوال تو شیخ صاحب کا یہ آیا ہے تو کیا کیا جائے؟ سعودی عرب پاکستان ہٹا دیجئے، چلیے ایران ہٹا دیجئے، ملیشیا ہٹا دیجئے، سعودی عرب میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ 1995 میں نے حج کیا، حج کی تاریخ کچھ اور تھی، اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ نہیں، یہ چاند غلط دیکھ لیا گیا، تو حج کی تاریخ میں تبدیلی آئی 95 کے حج میں۔ اس کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام مسائل سے اجتناب کرتے ہوئے کیا ہم ایک باقاعدہ کیلنڈر بنا لیں تو کیا دین اس میں حارج ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ حدیث کے الفاظ بڑے واضح ہیں اور جو خلفائے راشدین کے فیصلے ہم دیکھتے آتے ہیں اور صحابہ کرام کے جو فیصلے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ یاد رکھیے اس میں شہادت کا جو پروسیس ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ واقعیت کے اور حقیقت کے عین مطابق ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اب مثال کے طور پر ایک جج بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے تو سیدھا ایک معاملہ آنا ہے، 2 مردوں کی یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت آنی ہے، ایک بات ہے کسی بھی معاملے کے اندر۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں شہادت کا معاملہ، یہ کیا ضروری ہے کہ وہ شہادتیں سچی ہوں؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ اس بات کے مکلف ہی نہیں ہیں کہ کیا وہ حقیقت اور واقعیت کے مطابق گواہی دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جس خرابی کا ذکر کیا، جیسا کہ انگلینڈ کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، امریکہ میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک ہی گھر میں فیملی ممبرز میں سے کچھ کا روزہ، کچھ عید منا رہے ہیں اور خلفشار ہے، انتشار ہے۔ اس خلفشار اور انتشار کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا، 1 دن روزہ ہونا چاہیے، 1 دن افطار ہونی چاہیے، یہی حل ہے نا، کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی دن عید کریں، یہی حل آپ چاہتے ہیں۔ آپ یہی چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی دن روزہ رکھیں۔ تو میں اسی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک ملک کو دار و مدار بنا لیا جائے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ وہاں رؤیت بصری کا مسئلہ رہے گا تو یقیناً رہے گا، وہاں ایک سیدھا جو شرعی پروسیس ہے اس کے مطابق عمل کر لیا جائے اور اس پروسیس کے مطابق ساری کی ساری دنیا چل پڑے۔ اب یہ ایک لازمی بات ہے، امکان موجود ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو امکان تو تب بھی تھا کہ رؤیت نظر نہ آئے اور نہ دیکھا جا سکے۔ اسی کے لیے، اور میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں، جب آپ ایک لارج اسکرین کو تشکیل دیں گے نا، جب آپ یہ کریں گے کہ پورے اختلاف مطالعے کا آپ اعتبار نہیں کرتے، جب آپ اتنا لمبا چوڑا معاملہ کریں گے تو شہادتیں مختلف جگہوں سے آئیں گی، مطلب جہاں ابر آلود نہیں ہوگا وہاں سے بھی شہادتیں دی جا سکیں گی، تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ آگے بڑھ کر کے کردار ادا کریں۔ جب وہ کردار ادا کرتی ہیں، آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے، ہمارے پاکستان میں بڑے مسائل تھے،
آ گئے نا سارے علماء ایک پچ پر. حکومت نے سخت اسٹینڈ دیا کہ ایک آدمی جوب کے اندر کھڑے ہو کر چاند کا اعلان کرتا ہے, ایک پشاور میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے, ایک مردان میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے, نہیں مانا جائے گا. تمام دارالفتاؤں نے فتوے دیے ہیں اس کے اوپر. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بھائی انیق صاحب ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے تمام مکاتب فکر کے دارالفتاؤں نے. انہوں نے کہا جو مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے, جس کو حکومت وقت نے باقاعدہ قوت نافذہ دی ہے, جس کو ایک باقاعدہ اختیار سونپا ہے, اسی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. کوئی بھی شخص گلی محلے کے اندر اٹھ کھڑا ہو اور آ کر کے کہے کہ میں نے یہ کام کر لیا, میں نے دیکھ لیا, نہیں. وہ اگر شہادتیں دینے کا شوق رکھتا ہے, اس کو شہادتیں دینی ہے تو مرکزی. تو جیسے یہاں پاکستان میں ذرا سا اسٹینڈ لینے, حکومت کی ذرا سی سنجیدگی سے یہ معاملہ حل ہو گیا, تو عالمی سطح پر, انٹرنیشنل سطح پر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو کہ اس کی بنیاد پر آپ ساری جگہوں پر ایک ہی دن روزہ, ایک ہی دن افطار کروا سکتے ہیں. اس کو اختیار کر لیا جائے, مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ جو قوت نافذہ ہے اور مقننہ ہے, عدلیہ ہے, ارباب اقتدار ہیں, انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ سائنسی ایجادات سے تائید تو حاصل ہو سکتی ہے, لیکن یہ سائنسی ایجادات, یہ آلات, ان کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا. محض ان کے احکام پر, محض ان کے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا. تائید ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سید واسطی صاحب, ان کا سوال ہے کہ اصحاب کہف کا مذہب کیا تھا؟ دوسری سے تیسری صدی عیسوی کے دوران اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. اردن, شام اور یہ فلسطین کا جو علاقہ تھا, اس علاقے میں ایک بت پرست بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ٹراجان تھا. مولانا حفظ الرحمان سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین و مفسرین نے یہ نام لکھا ہے, ٹراجان یا ڈراجان. بہرحال یہ جو تھا بت پرست تھا. اب معاملہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین عیسوی کی ترویج پھیلنا شروع ہو گئی. فلسطین کے علاقے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ توحید کا پیغام پہنچا. وہاں چند نوجوانوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا. اب اردن اور شام کے علاقے پہ ٹراجان کی حکومت تھی, وہ بت پرست تھا. بادشاہ کو ان نوجوانوں کا پتہ چلا کہ یہ تو میری عبادت اور پرستش نہیں کرتے, بتوں کو نہیں مانتے, عقیدہ توحید کو مانتے. اس بادشاہ نے ان تمام نوجوانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا, جس کے نتیجے میں یہ تمام نوجوان, بعض روایات میں 7, بعض میں 11, بہرحال یہ نوجوان ایک علاقے پہاڑ کے دامن میں غار میں جا کر کے چھپ گئے. ان کا جو مذہب تھا وہ دین عیسوی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے حقیقی رفقا اور یہ پیروکار تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد دوسری سے تیسری صدی عیسوی کے دوران میں یہ واقعہ پیش آیا, اور الحمدللہ مجھے اس غار کی زیارت کا شرف ملا ہے. میں خود اردن کے اندر گیا ہوں اور باقاعدہ اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے جو اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کے اندر بیان کیے. سورۃ الکہف آپ جانتے ہیں کہف غار کو کہتے ہیں, تو کہف انہی نوجوانوں کے غار کے نام سے اللہ نے پوری سورت اتار دی. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا غیر معمولی عقیدہ توحید تھا, اور اللہ کو ایسے یہ برگزیدہ اور پیارے اور محبوب تھے کہ یہ جب اس علاقے کے اندر, اس غار کے اندر جا کر کے پناہ گزین ہوئے, تو اللہ رب العزت نے ان کی غار کی بناوٹ اور ساخت, وہ تو عقیدہ اور پہلے سے نظام چلتا ہے, وہ ایسی رکھی تھی کہ اذا طلع تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غرب تقرضهم ذات الشمال. اور میں نے خود دیکھا سورج آتا تھا, سورج کی روشنی اور ہوا یہ تو غار کے اندر جا سکتی تھی, مگر حرارت اور شعاعیں اور سورج کی باقاعدہ جو ریزر اور شعاعیں تھی وہ غار کے اندر نہیں جا سکتی تھیں, جس کی وجہ سے آپ کو بتایا کہ ان کے جسم بھی الحمدللہ اللہ رب العزت نے محفوظ رکھے اور ایک لمبا عرصہ وہ وہاں پر رہے. اور اس کے بعد وہ جو دین عیسوی کے پیروکار تھے, ان دین عیسوی کے پیروکاروں کا ایک لمبے عرصے کے بعد صدیاں بیت گئیں, اس کے بعد باقاعدہ اقتدار تمام ہو گیا اور ٹراجان وغیرہ کی حکومتیں ختم ہو گئیں اور عیسوی دین کے پیروکاروں کی اس علاقے پر حکومت آ گئی. پھر ان نوجوانوں میں سے جب کسی کی آنکھ کھلی, بھوک لگی, تو انہوں نے ایک نان بائی کے لیے اپنے سکے دے کر کے بھیجا, وہاں جا کر کے قصہ آشکارا ہو گیا, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پتہ چلا اور لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے رہے. وہیں غار کے اندر ہی انہوں نے بقیہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کا انتقال بھی وہیں پر ہوا, اور اسی غار میں آج ان کی قبریں موجود ہیں اور میں نے ان قبروں کی جا کر زیارت کی ہے. تو الحمدللہ یہ ان کا مختصر واقعہ ہے. خلاصہ یہ کہ یہ دین عیسوی کے پیروکار تھے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی بات. اچھا, صبا جنید صاحبہ ہیں, یہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی عورت کے پاس اتنا سونا ہو کہ اس کو فروخت کر کے حج کیا جا سکے
تو کیا وہ عورت سونا بیچ کر حج کرنے چلی جائے؟ جی ہاں، چلی جائے نہیں بلکہ حج فرض ہو جائے گا، اچھا، کیونکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے لیے حج بیت اللہ کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی یعنی مکہ تک جانے اور زاد راہ کی استطاعت رکھتے ہوں، جن کے پاس آنے جانے کا مکے تک کا کرایہ موجود ہو، وہاں رہنے کا خرچہ موجود ہو، اور یہاں اگر کوئی ان کے کفالت کے اندر افراد ہیں تو ان کا خرچہ وہ انتظام کر کے جا سکے تو ان پر، تو ان خاتون پر اگر سونا ان کے پاس اتنا موجود ہے کہ یہ خرچہ کر سکتی ہیں ٹکٹ اور ویزا وغیرہ کا، تو ان پر حج کرنا فرض ہے۔ لیکن محرم، ہاں وہ بالکل درست بات فرمائی آپ نے کے ساتھ جی ہاں، لا تحجن الا ومعها ذو رحم محرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت کے اندر ارشاد فرمایا عورتیں حج نہ کریں مگر اس وقت جب کہ ان کے ساتھ محرم موجود ہو، تو محرم تو بنیادی شرط ہے، محرم ہونا یہ ضروری ہے۔ خاتون، ان خاتون کے لیے کیا یہ پھر ضروری نہیں ہو جاتا کہ وہ جو ان کے ساتھ ان کے شوہر ہیں، بھائی ہیں، بیٹا ہے جو محرم ہے، ان کے بھی جو سفری اخراجات ہیں وہ بھی ہوں ان کے پاس؟ نہیں، وہ تو ان کی طرف سے نفلی بات ہے، اچھا، اگر وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر ان کو دینا چاہیں، مدد کرنا چاہیں تو کریں، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم کو خود اپنا خرچہ کرنا ہوگا اور وہ اپنے خرچے سے جائیں اور یہ اپنے خرچے سے جائیں۔ اچھا، وہ اپنے خرچے سے، جی یہ ہاں، اپنے خرچے سے، جی ہاں، جی ہاں، اچھا، یعنی شرعی طور پر تو یہ ہے۔ باقی یہ کہ ظاہر ہے گھروں کے اندر معاملات تو تعاون کی بنیاد پر چلتے رہتے ہیں، عام طور پر بیوی جو حج کرتی ہے وہ شوہر ہی کراتا ہے، تو جیسے اس کے کھانے کے، پینے کے، لباس کے، علاج کے، معالجہ کے، اس کے برتنوں کے، کراکری کے سامان کے تمام اخراجات شوہر برداشت کرتا ہے، تو حج کا خرچہ بھی عام طور پر وہی برداشت کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اچھا، یہ سوال، اس کے بعد ہم چلیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نادیہ راؤ صاحبہ کا سوال ہے اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ جی، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک ٹیلی مارکیٹر ہوں، جی، یعنی ٹیلی فون پر پروڈکٹ بیچتی ہوں یا اسے فروخت کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہوں، دیتی ہوں مشورے وغیرہ، جی، کیا یہ پیشہ ایک مسلمان لڑکی کے لیے جائز ہے؟ اگر ٹیلی فون پر وہ فروخت کرتی ہیں اور ان کو ظاہر ہے کہ ضرورت ہے کہ وہ بیچنا چاہتی ہیں، ملازمت کر رہی ہیں یا نوکری یا تجارت کر رہی ہیں، تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات بیچ سکتی ہیں، اس میں کوئی معاملہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ باقی جب وہ یہ پوچھ رہی ہیں تو آگے کی ضروری باتیں ان کے خود سے علم میں ہوں گی کہ بلا ضرورت وہ گفتگو نہ کریں اور کسی سے اپنے پیشے اور اپنے مقصد کے علاوہ کی کوئی گفتگو نہ کرے، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت وہ گفتگو کرے، اور اپنی پروڈکشن کو بیچنے کے لیے اگر وہ خرید و فروخت کا معاملہ کرتی ہیں، جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت سے سوالات ہیں، بہت سارے مفتی صاحب، لیکن یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسد صاحب، صلی علی نبینا صلی علی محمد، ہم مدینے سے کیوں آ گئے، قلب حیران کی ترس کی وہی رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاؤ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دلنشیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی
لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، یہ زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی وہیں رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسد ایوب، واہ 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 واہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، یہ اگلا سوال ہے ایوب خاور صاحب کا۔ ایوب خاور صاحب ہمارے دنیا ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بہت ہی باصلاحیت آدمی ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کی قضا کب پڑھنی ہوتی ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد۔ سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی اگر سنتیں قضا ہو جائیں تو فرضوں کے بعد نہیں ادا کی جائے گی، بلکہ وہ ادا کرنی چاہیے جب سورج طلوع ہو اس وقت، یعنی جو اشراق کا ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، جب اشراق کا ٹائم ہو۔ اچھا، اور یہ کب تک قضا ادا ہو سکتی ہے؟ بس اسی وقت۔ اس کے بعد اگر ظہر کا ٹائم آ گیا مثلا، یا اشراق کے بعد کا جو چاشت وغیرہ کا ٹائم آ گیا، تو اس کے بعد پھر اس کو ادا نہیں کرنا ہے، بس سنتیں اسی وقت ادا کرنی ہے، اس کے بعد نہیں ادا کرنی، اس کے بعد ادا، کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ فجر کی سنتوں کی احادیث میں غیر معمولی تاکید آئی ہے، تو غیر معمولی تاکید کی وجہ سے یہ کام کیا گیا کہ جس وقت سورج طلوع ہو اس وقت ادا کی جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فجر کے فرضوں کے بعد کیوں نہیں، تو ترمذی کی واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد اور فجر کے بعد نماز ادا کرنے سے، نفل ادا کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ واضح طور پر ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس پر امام ترمذی نے یہ باب بھی قائم کیا ہے۔ اسی لیے فقہ حنفی کے مطابق ہماری رائے یہی ہے۔ باقی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں، ان کی اولاً کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ قضا ہی نہ ہو۔ اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب فجر کے فرض کھڑے ہو گئے تو پھر فجر کی سنتیں نہ ادا کی جائیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر فجر کے فرض بھی کھڑے ہو جائیں تب بھی آپ فجر کی سنتیں پہلے ادا کر لیں۔ اور کب تک ادا کریں؟ اگر آپ کو 1 رکعت ملنے کا امکان ہے، یعنی فجر کے فرض، تب بھی آپ ادا کر لیں۔ 1 رکعت نہیں، 2 رکعتیں آپ کی چلی جاتی ہیں، مگر تحیات ملنے کا اگر آپ کو امکان ہے تب بھی آپ فجر کی سنتیں ادا کر لیں۔ بعض حضرات نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ جب امام آ جائے تو لا صلاۃ بعد الامام، یا جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، وہ بات درست ہے، مگر ساتھ میں یہ بات جو ذکر کی جا رہی ہے، اور ائمہ کرام نے یہ بات ذکر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی اتنی سخت تاکید فرمائی۔ طحاوی کے اندر ایک عجیب روایت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنگ کا میدان ہو اور تمہارے جسموں کو گھوڑے روند رہے ہوں تب بھی تم فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس کی کتنی تاکید ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک بحیثیت مجموعی خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑے۔ جب وہ فجر کی سنتوں کو اجتماعی طور پر چھوڑنا شروع کر دے تو اس امت سے خیر چلا جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب اتنی غیر معمولی زیادہ تاکید ہے، یہی وجہ ہے بعض ائمہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ فجر کی سنتوں کو سنتیں کہو ہی نہیں، اس کو واجب کہو،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر اتنی غیر معمولی جب تاکید آئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو باقاعدہ واجب کا درجہ انہوں نے دے دیا. لیکن بہرحال ہمارے نزدیک چونکہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، مگر اس کی تاکید انتہائی زیادہ آئی ہے، غیر معمولی تاکید آئی ہے، اور کسی سنت کی اتنی تاکید نہیں آئی. اس لیے پہلے کوشش کرنی چاہیے قضا نہ ہو، اگر قضا ہو جائے تو جب سورج طلوع ہو اس وقت اس کو ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی زیادہ اہمیت ہے ان دو سنتوں کی فجر کی. پروفیسر محمد امین صاحب ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بتایا اپنے بارے میں کہ میں کتنی ڈگریاں ہیں میرے پاس اور میں بہت لائق آدمی ہوں، بلا شبہ جیسا انہوں نے فرمایا. پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ٹیلی ویژن پر اتنے سارے دینی پروگرام ہونے کے باوجود ہماری سوسائٹی مسلسل خرابی کی طرف، زوال کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ عجیب سوال ہے. بات یہ ہے، بڑا اہم سوال کیا اور دکھتی رگ پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے. اب کچھ باتیں ہیں جو وضاحت کے ساتھ کہہ دینی چاہیے، کچھ ہیں جہاں اشارے کر دینا کافی ہے. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن چینل پر کتنے سارے مذہبی پروگرام ہو رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ وہ جو مذہبی پروگرام ہیں کیا وہ حقیقت میں مذہبی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. بہت سارے چینلز پر جو پروگرام ہو رہے ہیں ذرا آپ ان کو دیکھ لیں. میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان ہی کی سطح پر پچھلے سالوں کے اندر رمضان کے اندر جو کچھ میڈیا نے دکھایا ہے مذہب اور اسلام کے نام پر، حیرانگی ہوتی تھی. فیہ کل شیء الا رمضان، فیہ کل شیء الا القرآن. اس میں ہر چیز ہوتی تھی مگر رمضان نہیں ہوتا تھا، اس میں ہر چیز ہوتی تھی مگر قرآن نہیں ہوتا تھا. تو مذہب اسلام کی بنیاد قرآن سے ہے. آج آپ کے پیام صبح کے پروگرام میں پاکستان کے چوٹی کے اتھینٹک علماء، مستند علماء آتے ہیں اور دل کی چاہت کے ساتھ آتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ یہاں قرآن پر بات ہوتی ہے، یہاں اسٹوریاں نہیں بیان ہوتی ہیں، قصے نہیں بیان ہوتے، کہانیاں نہیں بیان ہوتے. فلاں پیر صاحب نے یہ لکھ دیا، فلاں ڈائجسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں اردو بازار کے اندر، یہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب آپ مجھے بتائیے، یہ قرآن اور حدیث، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسلام اور دین اس کو سمجھتا ہوں جو قرآن کے اندر ہو، جو حدیث تجربہ کے اندر ہو، میں اس کو دین سمجھتا ہوں. یہ دین کی بنیاد ہے. اب آپ مجھے بتائیے، جب یہ کسوٹی حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، جب یہ بیان کر دی، اس کسوٹی پر آپ کے میڈیا کے کتنے پروگرام پورے اترتے ہیں؟ کیا مقصد انٹرٹینمنٹ ہے یا مقصد دینداری کو فروغ دینا ہے؟ کیا مقصد انجوائے کرنا ہے یا روحانیت پہنچانا ہے؟ کیا مقصد لوگوں کی کردار سازی، اخلاق سازی اور اصلاح معاشرہ ہے یا ریٹنگ کا چکر ہے؟ آپ ان پروگراموں کی نیچر کو دیکھ لیں تو نیچر آف پروگرامز، نیچر آف جابز، اسی کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بزرگ کا بڑا اچھا جملہ ہے، حق بات، حق نیت، حق طریقے سے کہی جائے اثر کیے بغیر نہیں رہے گی. بات حق ہونی چاہیے، نمبر ایک، حق نیت ہونی چاہیے اور حق طریقہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ان تینوں میں سے کسی نہ کسی کے اندر فالٹ ہوتا ہے، یا تو وہ بات ہی صحیح نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، قصے، کہانیاں، فضولیات کی ادھر ادھر کی چیزیں، مستند چیزیں نہیں ہوتی، اتھینٹک چیز نہیں ہوتی. ایک تو معاملہ یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر حق بات ہے تو حق نیت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ انٹرٹینمنٹ ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے، ریٹنگ کے معاملات ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں، حق نیت نہیں ہوتی. اچھا، اور اگر حق بات اور حق نیت ہوتی ہے تو حق طریقہ نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس چینل سے امید ہے، اس لیے ہماری یہ بات جانے دیں گے کہ کیا اب پاکستانی مسلمانوں کو اداکارائیں آ کر کے قرآن پڑھایا کریں گی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تجربہ کو گلوکار آ کر کے بتایا کریں گے؟ وہی گلوکار، وہی اداکار جن سے گفتگو اگر کسی عام روڈ چلتے مسلمان کی ہو تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا جو مبلغ علم ہے دین کے بنیادی ارکان کے بارے میں، ان کا علم کتنا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انیق صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فوری طور پر ایک اور الزام ہمارے سیکولر دوستوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، جی علماء دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ جی دین کے ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم بات کریں گے. اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کسی دینی مدرسے میں 12 سال کا 8 سال کا کورس پڑھے ہوئے کوئی عالم دین ہیں کیا؟ نہیں ہے. لیکن آپ علماء کے سامنے بات کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اور سارے علماء آپ کو باقاعدہ حوصلہ افزائی سے نوازتے، تشجیع کرتے ہیں، آپ کو بڑھاوا دیتے ہیں. کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے آپ محنت کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی بات ٹھیٹھ اسٹڈی اور مطالعہ کر کے مجاہدہ قربانی کے بعد آپ کرتے ہیں۔ تو ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی عالم دین ہو، کسی مدرسے کا فارغ التحصیل سند یافتہ مولوی صاحب ہی وہ باقاعدہ آ کر کے کرے، ہم کبھی یہ بات نہیں کہتے، لیکن کم از کم درجے کی بات یہ ہے، کم از کم جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا تو نہ ہونا، یہ طرز عمل تو کم از کم نہ ہو معذرت کے ساتھ کہ آپ یہ کہیں جی انڈیا کی فلاں اداکارہ کا وزن کتنا ہے اور اس میں مخلوط اجتماع آپ کے سامنے ہو اور آپ دوڑ رہے ہوں، بھاگ رہے ہوں، آپ کے ہاتھ میں کوئی انعام کا پیکٹ ہو، آپ انڈیا کی اداکارہ کے بارے میں مخلوط اجتماع میں سوال کریں اور اگلے ہی جملے آپ کی زبان سے یہ نکلے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرہ رمضان کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ مجھے بتائیے یہ کیسا طرز عمل ہے، یہ کون سا انداز ہے؟ کیا یہ دین کا اور نشر و اشاعت اسلام کا، تبلیغ دین کا یہ کوئی مہذب طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو کوئی عقل مند اور ذی شعور اور حکیم انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں، مقصد انجوائے کروانا ہے، مقصد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، مقصد غیر مستند چیزیں پھیلانا ہوتا ہے۔ اللہ بچائے دین، کسی کی نیت پر میں شک تو نہیں کرتا، لیکن دین کا حلیہ بگاڑا جاتا ہے اور دین میں تحریف کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی، جب یہ معاملہ ہوگا، تو اب آپ بتائیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس سوسائٹی میں بہت سارے مذہبی پروگرام ہو رہے ہیں؟ پہلے آپ ان مذہبی پروگراموں کا جو انگریڈینٹس ہے، اس کے اجزائے ترکیبیہ جو ہیں، وہ جو انکلوڈ جس پر وہ مشتمل ہے، اس کی مشتملات کے اوپر تو غور کریں۔ ایک گزارش یہ ہے، دوسری گزارش یہ ہے، اگر وہی بات حق نیت حق طریقے سے کہی جائے تو میں پھر امین صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، خدا کی قسم اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اثر میں نے خود مجموعوں کے اندر لوگوں کو گڑ گڑاتے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ ابھی حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو کر کے آئے، کیا دوران طواف آپ کو لوگوں نے پکڑ کر کے نہیں کہا کہ ہم نے آپ کے پروگرام سے یہ چیزیں سنی اور سیکھی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں، خود مجھے ایسے افراد ملے کہ 45 سال میں ہم نے روزہ نہیں رکھا، ایک لاہور کے صاحب ملے، انہوں نے کہا 45 سال میں نے کوئی روزہ نہیں رکھا، لیکن میں نے فلاں آپ کا بیان سن لیا اور وہ چینل پر میں نے سنا، میں نے 2 دن پہلے زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، گھروں میں پردے آ گئے، گھروں میں ناچ گانے ختم ہو گئے، گھروں میں اللہ بچائے غلط مشروبات تھے وہ نکل گئے، گھروں میں انتہا درجے کا بے دینی کا ماحول تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ کیسے ختم ہوا؟ ایک اکیڈمک پروگرام، اچھا پروگرام، اصلاحی علمی پروگرام، اتھینٹک اور مستند پروگرام کیا گیا، اس کے اثرات ہوئے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا میڈیا مالکان سے، کم از کم وہ اس 1-8 گھنٹے کے اندر تو یہ طرز عمل اختیار کر لیں جو طرز عمل دنیا ٹی وی نے اختیار کر دیا ہے۔ یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں لیڈنگ پاور اور ایک نمونہ ہے، اس طرز عمل کو وہ اختیار کر لیں، انشاءاللہ معاشرے میں اصلاح آئے گی۔ اور بات یاد رکھیے، اس سے فرقہ واریت بھی ختم ہوگی، معاشرے میں پیس اور امن بھی آئے گا، مکاتب فکر کے درمیان میں باقاعدہ امن اور پیس کا ماحول پیدا ہوگا، اور پیس ہر مکتب فکر کی ضرورت ہے، امن ہر ایک کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ہر مکتب فکر چاہتا ہے کہ میری تبلیغ ہو، میری نشر و اشاعت ہو، تو بھائی پہلے ملک میں امن تو کر لو، تو پھر آپ کی تبلیغ بھی ہوگی، نشر و اشاعت بھی ہوگی۔ تو ہر مکتب فکر کی ضرورت ہے، امن کا ہر ایک بھوکا اور محتاج ہے۔ ان پروگراموں کے ذریعے سے فرقہ واریت بھی ختم ہوگی، ملک سے محبت بھی پیدا ہوگی، سلامتی دین بھی ہوگی، اصلاح معاشرہ بھی ہوگا۔ یہ طرز اگر اختیار کیا جائے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ نے اتنی تفصیلی گفتگو عطا فرما دی ہے کہ میرا کچھ بولنا بالکل غیر ضروری ہے۔ دین کو ٹھٹول نہ بنایا جائے، ریلیجس انٹرٹینمنٹ نہ کی جائے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، رمضان کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہٹا دیا جائے ان چیزوں کو، قرآن کریم کو رمضان کے ماہ میں ان پروگراموں سے نکال دیا جائے، اور لوگ بھی سرکار اللہ کی اور قرآن کی اور حدیث کی بات رمضان میں سننا چاہتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ 11 مہینے ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور 1 مہینہ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، قرآن کریم اترتا ہے ہم پر، معنی کھلتے ہیں، مطالب کھلتے ہیں ہم پر، اور ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پورے ملک کو رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سے دور کیا جاتا ہے، ٹھٹول کیا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کو کیسے گزارتے تھے؟ کیا کبھی گفتگو ہوئی؟
یہی تو بات ہے، یہی کیا تو کبھی ہونا ہے۔ گفتگو ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا ہوتا تھا؟ آپ کا رمضان کیسا ہوا یہ ہے نا ہوتا بات تھا؟ خلفائے راشدین کا قیام کیسا ہوتا تھا؟ اللیل صحابہ کیسے کا ہوا کرتی تھی؟ لیکن نہیں، یہاں پر بٹھا دیا جائے اور جیسا آپ نے فرمایا یہ اداکاراؤں کو اور ایک مذاق بنا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنایا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، سوالات بہت سارے، لیکن انشاءاللہ یہ سوالات رکھیں گے ہم اگلے پروگرام میں۔ ابھی ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے محمد اسد ایوب صاحب سے۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کی اگر نگہداشت نہ کی جائے تو وہ پرانے کپڑے کی طرح بوسیدہ اور شکستہ بنیادوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ نیکی کی اگر نگہداشت نہ کی جائے تو وہ پرانے کپڑے کی طرح بوسیدہ اور شکستہ بنیادوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، انیق احمد کو اجازت، اور کلام اقبال کے لیے محمد اسد ایوب۔ سوچا بھی ہے اے مردے مسلمان کبھی تو نے سوچا بھی ہے اے مردے سوچا بھی ہے مرد مسلمان کبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار۔ سوچا بھی ہے اے مردے اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں اس بیت کا یہ مصرع چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار۔ ہے فکر مجھے مصرع سعدی کی زیادہ ہے، فکر مجھے مصرع اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی
تلوار قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا ہے